अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। अंधेरा जोबन पर था। लोग सर्दियों के ठंडे मौसम में घरों में दुबके लिहाफों में घुसे नींद के मजे लूट रहे थे। गलियां आवारा कुत्तों से भरी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भी खामोश थे। मैं इंस्पेक्टर करम बजाते खुद लिहाफ में दुबका हुआ था। यहाँ एक अहम बात वाजे हो जाए कि मैं कौन हूँ। मैं बजाते खुद बनफ्से नफीस मुकम्मल होशो हवास में तहरीर कर रहा हूँ कि मुझे इंस्पेक्टर करम कहते हैं। मेरी जिंदगी थानों और जेलों में गुजरी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन होशरुबा, चालाक और मक्कार किस्म के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाता था जो मुल्क व कौम के दुश्मन होते थे। लेकिन एक बात मजीद अर्ज करता चलूं कि मेरी जिंदगी में रोमान और खौफ का ऐसा रिश्ता कायम हुआ जो हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने अपनी जवानी में खूबरू हसीनाओं को अपने चक्कर में भी कभी नहीं फंसाया। अलबत्ता इतना ज़रूर था कि बीसियों बार कई हसीनाएं मेरी सहरंगेज शख्सियत पर मर मिटी थी। भला हो कुछ रूहों का जो मरने के बाद मेरे ख्वाब में आने लगी। मैं गर्दन तक उन मुर्दा हसीनाओं के इश्क में मुब्तला हो जाता और ज़िंदगी के हसीन और रंगीन होने के ख्वाब देखता रहा, लेकिन अंजाम सिर्फ रूह के इश्क तक महदूद रहा। ज़ेर नज़र केस का ताल्लुक एक गुमनाम हसीना से था जो अपनी कब्र से मुझे फ़ोन करती है। रात का मंजर और एक गुमनाम कॉल की आमद और एक नए अनोखे केस की इब्तिदा कुछ यूं हुई। मैं फ़ोन की घंटी पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरे पर्सनल मोबाइल फ़ोन पर एक नंबर नुमाया हो रहा था और वो एक गुमनाम नंबर था। दिल ने चाहा कि इग्नोर कर दूं और मोबाइल ऑफ करके नींद के मज़े लूं, लेकिन मुझे अपने फ़र्ज और हसास नौयत की ड्यूटी का ख्याल भी कूंदे की मानिंद आया था। मैंने बिला शिरकत गैर फ़ोन अटेंड किया। हेलो, इंस्पेक्टर करम। आवाज़ निस्वानी, सुरीली और शीरीनी से भरपूर, अलबत्ता हल्का सा घबराया हुआ लहजा ज़रूर था। जी आप कौन? मैंने पूछा। सर, मैं नाइला बात कर रही हूँ, कब्रिस्तान से, उसने बताया। क्या मतलब कब्रिस्तान से बोल रही हैं? गोरकन की बीवी हैं क्या आप? नहीं सर, दरअसल मेरा अहले खाना मुझे मुर्दा समझकर दफन कर गए। इस वक्त मैं कब्रिस्तान से बात कर रही हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो फिर इस कब्रिस्तान के शुमाल में एक नई कब्र नजर आएगी, वहां आ जाइए। हैरत है, देखिए आपको इस किस्म के भोंडे मजाक की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। फ़र्ज़ करते हैं आपको मुर्दा समझकर दफन कर दिया गया है, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से आ गया? और दूसरी बात, अगर आपको दफनाया गया होगा तो आप यकीनन बेहोश होंगी। इस सूरत में आपको कैसे मालूम है कि आपकी कब्र कब्रिस्तान के शुमाल में है? सर, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे कफन में मोबाइल फ़ोन कहाँ से आ गया। जहाँ तक कब्रिस्तान की लोकेशन का ताल्लुक है तो मेरे मोबाइल में लोकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे मौजूदा लोकेशन का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, मान लिया आप इस वक्त किसी कब्र से बात कर रही हैं। नफसियाती तौर पर आपको डरा हुआ, सहमा हुआ और खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन आप तो ऐसे गुफ्तगू कर रही है जैसे किसी बेडरूम के नर्मोगुदास बिस्तर पर लेटकर बड़े इत्मीनान से बात की जाती है। मैंने कहा, मैं एक बहादुर किस्म की लड़की हूँ, इस किस्म की सूरत हाल को हैंडल करना जानती हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद फरमाएं और मुझे बाहर निकालें। मैं हब्स और गर्मी से किसी भी लम्हे मौत का शिकार हो सकती हूँ, वो बोली। लड़की तेज़ और हाजिर दिमाग थी। जदीद दौर के जदीद अंदाज। कब्र से फ़ोन आने लगे थे। लड़की की मौत की तस्दीक किसी डॉक्टर ने की होगी। यहाँ गलती का इम्कान था, मगर लड़की के साथ फ़ोन कैसे दफन हो गया? बहरहाल वक्त बहुत कम था। मैंने एएसआई शाम खान और हवलदार रहमत खान को इमरजेंसी तौर पर जगाया। मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान के गोरकन को जगाया। उसने कुछ यूं कहा, साहब जी, आज सुबह हमने एक लड़की की कब्र तैयार की थी। वो नौजवान थी। वो कब्र किस तरफ है? कब्रिस्तान के शुमाल की तरफ, उसने बताया। हम लोग रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के शुमाल में जा पहुंचे। वहां वाकई एक नई कब्र नजर आ रही थी जिस पर फूल पड़े हुए थे। मैंने कब्र में मौजूद नाइला नामी लड़की को फ़ोन किया। उसने अटेंड किया। पाँव की तरफ कब्र में एक बड़ा सा सुराख भी नजर आ रहा था। न जाने वो सुराख कैसे वजूद में आ गया था। हम पहुंच चुके हैं, तुम हिम्मत रखो। ओके सर, मुझे यकीन था आप मेरी मदद को ज़रूर आएंगे। प्लीज़ ज़रा जल्दी करें, मेरा दम घुटता जा रहा है। उसकी आवाज़ आई। फिर राब्ता ख़त्म हो गया। गोरकन ने एहतियात से कब्र खोदना शुरू कर दी। मेरा दिल 172 दफ़ा धड़क रहा था। बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। हो सकता है किसी शातिर दिमाग दुश्मन की चाल हो।
قبر کے اندر لڑکی واقعی مر چکی ہو اور اس کی قبر کی کھدائی قانونی طور پر جرم تھا، لیکن مجھے قانونی اختیارات حاصل تھے، اور مزید کسی خطرناک قسم کی صورتحال کے لیے میرے پاس نائلہ کا فون ریکارڈ تھا جو بوقت ضرورت میرے تحفظ کے لیے کافی تھا۔ لیکن فی الحال ذہن بھٹکا ہوا ضرور تھا، کچھ بھی ممکن تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ گورکن نے قبر شک کر لی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹارچ آن کی اور قبر کے اندر روشنی کی۔ وہاں ایک کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ کسمسائی اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ کا سہارا لے کر وہ فوراً سے پہلے قبر سے باہر نکلی اور میرے قریب آ گئی۔ وہ کفن میں ہی لپٹی کھڑی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو میرے دل کے قریب ترین رہی تھی۔ وہ نائلہ ضرور تھی، لیکن وہ نائلہ جسے میں جانتا تھا وہ میری زندگی تھی، میری محبت۔ کسی زمانے میں نے نائلہ سے محبت کی تھی جو اس وقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ کرم، بہت شکریہ مجھے زندہ بچانے کا۔ میرے اپنے تو مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر کے چلے گئے، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ اصل رشتے تو دل کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا فرض تھا، لیکن تحقیق ہونی چاہیے کہ کس پاگل ڈاکٹر نے تمہیں مردہ قرار دیا اور پھر تمہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں زندہ ہوں، اس موبائل فون نے مجھے زندہ بچا لیا۔ اب تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارے گھر والے تو تمہیں مردہ سمجھ کر دفن کر کے چلے گئے، اور اگر تم اس حالت میں گھر جاؤ گی تو سب لوگ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ تمہیں بھوت پریت کا بھی نام دیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھی۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، مزاحیہ قسم کے زندہ دل انسان۔ میں اکیلی رہتی ہوں، میرے والدین کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ صرف ایک بھائی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، وہ کچھ دن پہلے پاکستان آیا تھا، لیکن میری موت ہو جانے کی وجہ سے واپس چلا گیا ہوگا۔ میں آرام سے اپنے گھر رہ سکتی ہوں، لیکن تمہارے محلے والے تمہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں تم مر چکی ہو، لیکن جب تم ان کو زندہ نظر آؤ گی تو پھر کیا خیال ہے، تمہاری بات کا یقین کریں گے؟ مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے کسی کو یقین نہیں دلانا کہ میں زندہ ہوں۔ البتہ مجھے نئی جاب تلاش کرنا پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ نئی جاب بہت جلد مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں، رات کا وقت ہے، اکیلے سفر کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ شکریہ، چلیے، آپ کی تحویل میں گھر پہنچ جاؤں یہ ٹھیک ہے۔ وہ جیپ میں بیٹھ گئی۔ میں نے گورکن کو کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ اپنے گھر سے کسی لیڈیز کا سوٹ لے آئے تاکہ وہ پہن لے، اور فوراً ایک لیڈیز جوڑا لے آیا جو اس کی جوان بیٹی کا تھا۔ نائلہ نے وہ جوڑا پہن لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم نائلہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ پھر شکریہ، اور میں آپ سے اپنی تمام غلطیوں پر معافی مانگتی ہوں جو یونیورسٹی لائف میں مجھ سے سرزد ہوئی، خاص طور پر میرے جارحانہ انداز کو معاف کر دینا۔ وہ دل سے معافی مانگ رہی تھی تو میں بھی پگھل گیا۔ میں تو پہلے ہی اسے محبت کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ نائلہ نے مجھے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی اس کی محبت میں جلتا رہا تھا۔ آج وہ ایک عرصے بعد سامنے آئی تو مصیبت میں گھری ہوئی تھی، اور میرا دماغ ماضی کے اس دور میں جا پہنچا جہاں زندگی کے سارے رنگ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جوبن پر تھے۔ مجھے یونیورسٹی میں ایک چہرہ پسند آیا، وہ نائلہ تھی۔ میں نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نائلہ کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ کچھ عرصہ تک تو میں عشق نامراد کے بخار میں مبتلا رہا، لیکن پھر جب نائلہ نے میرا باقاعدہ مذاق اڑانا شروع کر دیا تو میں نے کنارہ کشی کر لی۔ البتہ انہی دنوں نائلہ کا چکر ایک لڑکے سے سامنے آ گیا، تو میں ناکام عاشق کی مانند کچھ دن تو اپنی بربادی پر ماتم کرتا رہا۔ میری حالت ابتر ہو گئی تھی، میں حقیقت میں جیسے دیوانہ بن گیا تھا۔ لیکن بھلا ہو محترم اسد اللہ کا، جنہوں نے دن رات مجھے لیکچر دیے اور میری زندگی بدلی، ورنہ نائلہ نے تو مجھے برباد کر دیا تھا۔ خیر، پرانی باتیں ماضی کا حصہ بن گئی، مگر آج وہی نائلہ میرے سامنے ایک مرتبہ پھر آ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، اسے پشیمانی تھی۔ تم نے شادی نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، آج تک جتنے ملے سب وقت گزاری والے ہی ملے، کوئی شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ شادی کر لو، اتنی لمبی زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ میں نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیپ سے اترتے ہوئے بولی، آپ سے مل کر اچھا لگا، کیا ہم کسی جگہ مل سکتے ہیں؟ اگر آپ برا نہ منائیں تب؟ ہاں، کیوں نہیں، جب بھی آپ کو آسانی ہو مجھے بتائیے گا۔ ضرور۔ وہ اپنے بالوں کو دلربا انداز سے سہلانے لگی اور لہراتی چال چلتے ہوئے
گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ سرخ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں آج بھی نائلہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس کا احساس مجھے اس سے مل کر ہوا، کیونکہ اس سے ملتے ہی میری چاہت کی آگ جو راکھ میں دب چکی تھی وہ اچانک چنگاری بن کر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سہانی شام تھی۔ میرے دماغ میں صرف نائلہ کا خیال تھا جو رومان سے بھرپور تھا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں ملی۔ ملاقات کے لیے اس نے مجھے فون کیا تھا۔ کرم، تم فری ہو تو آج شام مجھ سے مل سکتے ہو؟ وہ میٹھے اور دلربا انداز میں بول رہی تھی کہ میرا دل خود بخود کھینچتا چلا گیا۔ میں نے فوراً ہی ملنے کی حامی بھر لی۔ ضرور، تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، یہ ممکن ہی نہیں۔ کہاں ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شام 7 بجے، ہوٹل البرکہ میں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، آؤ گے نا؟ وہ ناز سے بولی۔ ہاں ضرور آؤں گا۔ میری زبان سے خود بخود لفظ نکلتے چلے گئے۔ گڈ بائے سویٹ ہارٹ، میں انتظار کروں گی۔ اس نے آخری الفاظ کچھ زیادہ ہی شیریں انداز سے ادا کیے کہ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا، میں نے کہا، لیکن رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ دن میں نے صرف انتظار میں گزارا۔ آفس میں وقت کا احساس نہ ہوتا تھا، لیکن اس دن جیسے وقت رک گیا تھا۔ میرا دماغ بار بار بوجھل ہوا جاتا تھا۔ میں نے ہر دفعہ گھڑی کی مدھم چلتی سوئی کو دیکھا اور بے چین ہو جاتا۔ میں نے سارے کیس فائل بند کر کے الماری میں رکھوا دیے اور شام جلدی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں انتظار موت سے شدید تر ہوتا ہے۔ شدید ترین انتظار کے بعد ہی شام اتری۔ میں نے آفس سے ملحقہ اپنے سرکاری کوارٹر میں جا کر خوب تیاری کی۔ 3 پیس سوٹ نکالا اور سرخ ٹائی لگا کے گاڑی سڑک پر لے آیا۔ میرے دماغ میں صرف نائلہ کا چہرہ چھایا ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اتنی محبت تو مجھے شروع کے دنوں میں بھی نائلہ سے نہیں ہوئی تھی جب وہ مجھے ملی تھی۔ محبت ایک مرتبہ پھر میرے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ وہ میرے رگوں پہ میں دوڑتے خون میں روح کی مانند تھی۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ اس طرح نائلہ نے بھی ایک روح کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور میں ہوٹل البرکہ میں جا پہنچا۔ محبت کا یہ عالم میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ نائلہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں نے میری اندرونی کیفیت کو اتھل پتھل کر دیا۔ کرم ڈارلنگ، تم بہت ہینڈسم ہو۔ نہ صرف ہینڈسم ہو بلکہ دل کے بھی بہت اچھے ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے میرے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ تمہاری تعریف میں کیا کہوں؟ میں تو یونیورسٹی سے ہی تمہارے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تم اس دور کو یاد کرو۔ میں نے تم سے بہت زیادتی کی تھی اس دور میں۔ تم آج کی بات کرو جب میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ وہ انداز دل ربائی سے بولی۔ تم قریب ہو تو لگتا ہے کہ جیسے زندگی کے سارے رنگ ایک مرتبہ پھر لوٹ آئے ہیں، میں نے کہا۔ اگر تم چاہو تو یہ لمحے ہمیشہ کے لیے تمہارے ہو سکتے ہیں۔ تم چاہو تو تم مجھے اپنا ہمسفر بنا سکتے ہو۔ وہ بغور مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری محبت ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت انداز میں ملے گی اور مجھے پرپوز کر دے گی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، تم خواب نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ چاہو تو ایک بے بس کمزور عورت کو ماضی میں کی گئی غلطیوں کی سزا دو، چاہو تو اپنی محبت سمجھ کر گلے سے لگا لو۔ وہ بولی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ ماضی کو دہرانا مناسب نہیں۔ زندگی میں سرد گرم دن آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں دنیا والوں کی طرح ظالم بن جاؤں۔ نائلہ اور میں زندگی کے نئے دور میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ نائلہ نے مجھے محبت کی نئی دنیا سے متعارف کرایا۔ میری ہر شام نائلہ کے نام رہتی۔ میرا فرض لوگوں کی حفاظت کرنا تھا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، سچ اور جھوٹ کو بے نقاب کرنا تھا، ظلمت کے اندھیرے میں جگنو بن کر روشنی پھیلانا تھا۔ لیکن جب سے نائلہ کا وجود میری زندگی میں آیا تھا، میرے سارے فرض خاک میں مل گئے تھے۔ میں فرض سے غافل صرف شام ہونے کا انتظار کرتا تھا، جہاں نائلہ کا حسین جسم ہوتا۔ اس کی گداز باہیں مجھے دنیا جہاں سے غافل کر دیتی۔ وہ ہر شام اپنے گھر کے دروازے پر سرخ لباس پہنے میری منتظر ہوتی۔ میں بے قرار سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا دباؤ ڈال دیتا۔ سرور و مستی، لطف و لذت کے مسحور کن دور کے بعد نائلہ سے اجازت لیتا اور اپنے اپارٹمنٹ آ جاتا۔ میرے سارے کولیگ میری غفلت اور بے چینی سے پریشان تھے۔ وہ محسوس ضرور کرتے تھے، لیکن کبھی شکایتوں کو زبان پر نہ لاتے تھے۔ پہلے تو نائلہ سے ملاقات صرف شام کے وقت ہوتی تھی۔
لیکن جوں وقت گزرتا گیا نائلہ اور میری جنسی خواہشات بڑھتی چلی گئیں۔ وہ مجھے دوپہر کے وقت اپنے گھر بلا لیتی اور میری باہوں میں سما کر اپنا سب کچھ واڑ دیتی۔ نائلہ مدہوش رہتی، اس کی آنکھوں میں پیاس رہتی، ایسی خوفناک پیاس جو بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ اس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دن میں 3 دفعہ مجھے اپنے گھر بلاتی تھی اور ہر دفعہ مقصد صرف جنسی پیاس کو ٹھنڈا کرنے کا ہوتا تھا۔ میری حالت ایک بدمست گھوڑے جیسی تھی جو ہوش و عقل سے بیگانہ ہو کر صرف مالک کی چابک دستی پر سر پر دوڑتا چلا جاتا تھا۔ نائلہ کا جادو میرے دل و دماغ پر گہرائی تک اثر کر چکا تھا۔ وہ ایک ماہر ساحرہ تھی جو میرے دماغ کو اپنے قابو میں رکھنے لگی تھی۔ ایک شام جب وہ میرے بہت قریب کھڑی تھی اور اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی، میرے ہوش اڑے جا رہے تھے، میں اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے قرار سا ہو گیا تھا، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پرے کیا اور بولی، کرم تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بولو۔ اس کے انداز میں دلربائی تھی۔ ہاں شادی تو کرنی ہے، اور صرف تم سے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کب کرو گے مجھ سے شادی؟ وہ میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے اور قریب کیا اور کہا، جب تم چاہو گی۔ اسی ہفتے ہم دونوں شادی کریں گے، تم تیاری کر لو۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی حسین کلائیوں سے میرے چہرے کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اور حکم؟ میں نے کسی غلام کی طرح جواب دیا تو نائلہ میرے اندر سمانے لگی اور میں مدہوش ہونے لگا۔ ہم جذبات کے طوفانی تھپیڑوں میں ڈبکیاں لگانے لگے۔ وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہ دے رہا تھا۔ میری آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے ایک سیاہ تابوت کو کمرے کے وسط میں رکھے پایا۔ وہ ایک مضبوط لوہے کا تابوت تھا جس کے کناروں پر پرانی طرز کے نقش و نگار کند کیے گئے تھے۔ البتہ تابوت کے مضبوط لوہے کے ڈھکن پر ایک سانپ کی تصویر نقش کی گئی تھی۔ وہ ایک زہریلا ناگ تھا جس نے پھن پھیلا رکھا تھا اور اس کی زہریلی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ابھی میں تابوت پر موجود دوسری چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے تابوت کا ڈھکن کھلا اور خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا۔ تاریکی اور موت جیسی خاموشی، جیسے ماحول میں اچانک سے تابوت کے ڈھکن کا اوپر اٹھنا اور پھر ڈھکن کے چرچرانے کی آواز پیدا ہونے سے سکوت ٹوٹ گیا۔ اگلا منظر حیران کرنے والا تھا۔ وہاں ایک زندہ لاش تھی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، البتہ نچلا دھڑ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک عورت کا جسم تھا جو گل چکا تھا اور ہڈیاں کالے سرمے کی طرح سیاہ ہو چکی تھی۔ البتہ چہرے پر نقاب تھا اور صرف آنکھیں واضح تھیں جو کھلی ہوئی تھی۔ یہ منظر میرے لیے دہشت ناک تھا۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا، انسانی دل۔ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے بعد اپنی دھڑکن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ میرا دل زوردار انداز میں بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ پھر ایک اور عمل وقوع پذیر ہوا۔ چہرے سے نقاب ہٹنے لگا۔ کالا نقاب مکمل طور پر چہرے سے اتر گیا تو جو شکل میرے سامنے آئی وہ ناقابل یقین تھی۔ وہ سعدیہ تھی، میری یونیورسٹی فیلو۔ وہ اچانک تابوت سے اٹھ بیٹھی تھی اور زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ سعدیہ نے اپنے استخوانی ہاتھ برق رفتاری سے میری طرف بڑھائے اور میری گردن کو جکڑ لیا۔ میری گردن اس کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ اس کی گرفت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم میرے ہی ہاتھوں مرو گے، وہ چیخی تھی اور خوفناک آواز میں بول رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ میرا جسم مکمل طور پر پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور خوف و دہشت کی وجہ سے سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے خواب دیکھا تھا جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ میری سانس انتہائی بے قراری سے چل رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس حلق میں انڈیلا تو جسم میں کچھ جان آئی۔ میں نے اپنے حواس قابو میں کیے اور لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں روشنی نے مجھے نئی طاقت دی۔ میں بیڈ پر نیم دراز ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنی گردن پر درد محسوس ہونے لگا۔ میں اپنی گردن کو ہاتھ سے سہلانے لگا۔ وہ لمحہ حیران کن تھا۔ میرے ہاتھ میں خون تھا، وہ سرخ گاڑھا خون تھا۔ اچانک میں آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میری گردن پر ناخنوں کے زخم تھے جہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ میرے سامنے تابوت میں قید سعدیہ کی لاش آ گئی جس نے خواب میں میری گردن دبوچ لی تھی۔ لیکن وہ تو خواب تھا، حقیقت سے کیا تعلق؟ لیکن زخم کے نشان تو حقیقی تھے اور خون بھی سچائی پر مبنی تھا۔ مطلب کوئی حقیقت میں میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں کون آیا تھا؟ سعدیہ، ایک مظلوم سا کردار، مگر اس حالت میں کیوں؟ سعدیہ کا کردار آگے جا کر واضح ہوگا۔ یہ کہانی کا اہم کردار ہے اور اس کے بغیر کہانی نامکمل ہے۔
وہ सुहानी शाम थी। नाइला अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे कमरे में आ गई। हमने बाकायदा शादी कर ली थी। मगर एक बात बताऊं, मैं दिल से परेशान था। मेरे दिल में हर वक्त खुटका लगा रहता था, दहशतनाक सा, खौफनाक सा, अनजाना सा। खौफ मेरे दिल में जड़ पकड़ चुका था। हालांकि मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। नाइला से बेपनाह चाहत के बाद, उसे हासिल करने के बाद मेरा दिल मचल रहा था। नाइला मेरी शरीक हयात बन चुकी थी। अच्छी थी, खूबसूरत बीवी मिल गई थी। जिंदगी को हंसी खुशी गुजारना चाहिए था। लेकिन मेरे साथ सुहागरात में जो कुछ हुआ वो खौफनाक था। नाइला रूसी लिबास में बैठी हुई थी। हालांकि हम दोनों ने इस रात के लिए बेताब वक्त गुजारा था। गो के हम एक दूसरे के जिस्म और लुत्फ़ सरूर की चाशनी से बाखबर थे। लेकिन आज की रात बेताबी फिर भी कायम थी। मैंने मोहब्बत भरे दिल मोह लेने वाली बातों से उस रात का आगाज़ किया और धड़कते दिल के साथ घूंघट उठा दिया। नाइला शर्म हया का पैकर बनी बैठी थी। उसकी निगाहें नीची थी और आज वो पहले से ज़्यादा हसीन नजर आ रही थी। मैंने अपने हाथों से उसकी ठोड़ी को ऊपर किया और मेरे होश उड़ गए। मेरे कंधों से फरिश्ते कूच कर गए, क्योंकि वो सादिया थी। नाइला की शक्ल मादूम हो गई थी। अब वहाँ सादिया बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं बेड से नीचे उतर गया था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में इजाफा होता चला जा रहा था। तो तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मेरा दिमाग एकदम से मफलूज हो गया था। भूल गए इतनी जल्दी मुझे? यानी सादिया को? तुमने मुझे हर जगह जलील किया, मुझे नज़रअंदाज किया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर सिसकने लगी थी। उसके अंदाज से कुछ वाज़ेह ना हो रहा था कि वो क्या करना चाहती थी। मैं एक दफ़ा फिर माजी की धुंधली किताब में खो गया। वहाँ 3 किरदार थे। करम यानी मैं खुद, नाइला मेरी मोहब्बत, और सादिया जिसने हर दफ़ा मुझे प्यार दिया। सादिया का प्यार मिसाली था। वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी। आम सी नकोश वाली मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ था। ज़हीन और नफीस लड़की। हम दोनों का सब्जेक्ट एक ही था। मेरी उससे पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। फिर कुछ लेक्चर्स भी एक साथ थे। वो मेरे साथ बैठती, बहुत से टॉपिक एक साथ डिस्कस करते। दोस्ती के बाद बेतकल्लुफ़ी बढ़ती चली गई। न जाने क्यों सादिया को लगा कि जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, इससे बेखबर कि मैं नाइला को पसंद करता था। ये दूसरी बात थी कि नाइला ने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया था। मैंने नाइला को प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया था। उन्हीं दिनों सादिया ने भी मुझे प्रपोज़ कर दिया। तुम खुद को कोई फिल्मी हीरोइन समझती हो? शक्ल देखी है अपनी? घर में आईना नहीं तो किसी हेयर ड्रेसर के पास जाके अपनी शक्ल देखो। एक हैंडसम लड़का देखा तो उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। यह सुनकर सादिया की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ करम, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ग़ुलाम बनकर रह सकती हूँ। मैं चली जाऊँगी तुमसे दूर, मगर प्लीज़ मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। वो रोने लगी थी। लेकिन मुझे औरत ज़ात से शदीद नफरत सी हो गई थी। लेकिन नाइला की मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने नाइला का सारा गुस्सा और नफरत सादिया पर निकाल दिया। सादिया ने मुझे कितने ही लेटर्स लिखे, रो रो कर शिकायतें की। करम, मोहब्बत बेशक एक तरफ, हम दोस्तों बनकर रह सकते हैं। प्लीज़ दोस्ती से इनकार मत करो। वो बोली, तुम लड़कियां दोस्ती के काबिल नहीं होती, और प्लीज़ आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम समझते हो सारी लड़कियां नाइला जैसी होती हैं? ठीक है, तुम खुश रहो, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें नाइला ज़रूर मिले। वो ये कहकर सिसकती हुई चली गई। फिर मेरा सादिया से बहुत कम वास्ता पड़ने लगा। वो उदास और अकेली अकेली रहने लगी थी। उधर मुझे सिर्फ नाइला से सरोकार था, लेकिन नाइला का इश्क किसी दूसरे लड़के से चल रहा था। फाइनल सेमेस्टर के बाद सबकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई थी और फिर किसी से राब्ता ना हुआ। आज एक अरसे बाद सादिया और नाइला के गुमशुदा किरदार मेरे सामने आ गए थे। सादिया का ख्वाब में आना और नाइला का मुझसे मोहब्बत के बाद शादी करना, फिर नाइला का अचानक सादिया बन जाना, सब कुछ हैरान कुन था। उस वक्त सादिया मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। उसका अंदाज जारहाना था, जैसे मुझे मार डालना चाहती हो। सादिया का यह कातिलाना रूप आज क्यों कर और कैसे? मैंने दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल गया। मैंने सुर्ख लिबास में अपने पीछे एक चुड़ैल को देखा। मैंने एक नज़र फिर उसे रुक कर देखा। वो एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसका निचला हिस्सा सियाह जली हुई हड्डियों जैसा था और शक्ल सादिया की थी। उसके हाथ में खून से रंगी हुई तलवार थी और उससे खून टपक रहा था। मैं रोड पर आ गया था। रोड सुनसान था। मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था।
سعدیہ نے آج مجھے مار کر ہی چھوڑنا تھا۔ کون نائلہ تھی اور کون سعدیہ؟ آخر یہ چکر کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میری رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے زوردار دھکا لگا اور میں منہ کے بل روڈ پر جا گرا۔ مجھے رات میں ستارے تو صاف نظر آ رہے تھے، لیکن اب تو خفیہ ستارے بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا اور میں سعدیہ کے رحم و کرم پر روڈ کے کنارے بے ہوش ہو گیا۔ جب دماغ میں جگنو سا چمکا اور میں ہوش میں آیا تو میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک سادہ سا مگر صاف ستھرا کمرہ تھا جس کی مرمت کچے گارے سے کی گئی تھی۔ وہاں ٹھنڈک تھی، میرے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ضروریات زندگی کا سادہ سا سامان موجود تھا۔ میں جس چارپائی پر سویا ہوا تھا وہ کھجور کی چھال کی تھی، البتہ میرے سرہانے تکیا اور پاؤں پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ فی الحال تو یہ جگہ نامعلوم تھی، لیکن وہاں سکون تھا، دل مطمئن تھا، غرض وہاں میری کیفیت اطمینان بخش تھی۔ میرے ہوش میں آنے کے چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور پیر فرمان علی شاہ اندر داخل ہوئے۔ وہ ہمارے خاندانی پیر تھے اور میں نے تعظیماً چارپائی سے کھڑا ہونا چاہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ تمہارے زخم ابھی تازہ ہیں بیٹا، لیٹے رہو، مطمئن رہو، اب تم محفوظ ہو، وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ تو میں تکیے کے سہارے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت بہتر بابا جی، مگر میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک بدرو نے تمہارا کام تمام کر دیا ہوتا اگر ہم وہاں سے نہ گزرے ہوتے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، ورنہ وہ بدذات تمہیں مار ڈالتی۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ بابا، مجھے شرمندگی ہے کہ مجھ سے جو کچھ پچھلے دنوں سرزد ہوا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، وہ بدذات تمہیں مار ڈالتی، کچھ دعائیں تمہارے کام آ گئی، اور اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ انسان بھٹکتا ہے، پٹری سے اتر جاتا ہے، مگر جب آنکھیں کھل جائیں تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ بزرگ و برتر معاف کر دینے والا ہے۔ میں نے اپنے منصب کو مکمل طور پر مثبت استعمال کرنے کا عہد کیا۔ میں نائلہ کے گھر گیا، لیکن وہاں جا کر حیرت ہوئی۔ اس کے والدین زندہ تھے، لیکن نائلہ کا سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ نائلہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن شادی کے 2 سال بعد اسے طلاق ہو گئی، اور پھر ایک رات وہ اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی اور اسے پرانے قبرستان کے شمال میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ میں ASI اور حوالدار سمیت نائلہ کی قبر پر پہنچا تو وہاں نائلہ کے نام کا کتبہ لگا ہوا تھا اور قبر کا تعویذ ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے گورکن کو بلایا۔ کیا تمہیں یاد ہے تم نے اس قبر کو کھودا تھا اور ہماری نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس قبر سے ایک زندہ لڑکی برآمد ہوئی تھی؟ گورکن نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، سر، عرصہ دراز سے اس قبرستان میں کام کر رہا ہوں، ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، نہ ہی کبھی آپ آئے اور نہ ہی یہ قبر کھودی گئی، گورکن نے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے ASI کو دیکھا۔ تمہیں تو یاد ہوگا کچھ، تم میرے ساتھ تھے، میں نے ASI سے کہا۔ نہیں سر، میں تو نہیں آیا تھا یہاں، وہ بھی مکر گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ کسی کو کچھ یاد نہیں تھا، حالانکہ نائلہ کی قبر کشائی کے وقت یہ سب میرے ساتھ تھے اور اب انکار کر رہے تھے۔ میں نے قبرستان کے معائنے کے بعد سعدیہ کے گھر کی راہ لی۔ وہاں بھی کچھ الگ کہانی تھی۔ میں نے سعدیہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، وہ حیرت انگیز تھی۔ سعدیہ نے اسٹڈی کے بعد اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے یہ بات بتائی کہ وہ کسی کرم نامی انسان کو مسخر کرنے کے لیے جادو سیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہر وقت اندھیرا رکھتی اور کوئی خاص عمل کرتی رہتی۔ کچھ خاص تو پتہ نہ چل سکا، البتہ ایک رات عمل کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی لاش اس کے کمرے سے ملی جو کافی مسخ ہو چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ بہت کوششوں کے بعد اسے دفن کیا گیا، لیکن اس کی روح کو گھر کے ارد گرد کئی دفعہ دیکھا گیا تھا۔ سعدیہ کے گھر سے بہت سے خط بھی برآمد ہوئے تھے، جس کے متن کچھ یوں تھے: کرم، تم سے انتقام ہر صورت لوں گی، میرا عمل مکمل ہو جائے گا، نائلہ کے روپ میں تم سے انتقام لوں گی، تم نے مجھے ذلیل کیا، مرنے کے بعد بھی میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ اور بھی اسی قسم کے خطوط ملے۔ وہ میرے عشق میں بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی اور کسی عامل سے جادو ٹونا کرانے گئی تھی، اور پھر خود بھی جادو سیکھنے لگی، مگر افسوس کہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ دونوں کے دھڑ مردہ ہو چکے تھے، مگر میری زندگی کے چند دن رنگین ہو گئے تھے، لیکن دامن آلودہ بھی ہوا تھا۔ خیر، میں نے گڑ گڑا کر توبہ کی، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ویسے بھی میری موت یقینی تھی، مگر بھلا ہو بابا فرمان شاہ کا کہ جنہوں نے مجھے اس عفریت سے نجات دلائی۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اگر تم اتنے ہی مجبور تھے تو میرے بیٹوں کے پاس چلے جاتے، وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرتے،
مگر تم نے روپے اکٹھے کرنے کا غلط طریقہ اپنایا ہے۔ ان کے پاس تو اس دکھ کی گھڑی میں وہی رقم تھی جو تم نے چھین لی، پھر تم نے اسی پر بس نہ کیا، انہیں مارا پیٹا بھی، موٹر سائیکل بھی پنکچر کر دی، چابی دور کھیت میں پھینک دی، اور انہیں زخمی کر کے بے یار و مددگار ویران جگہ پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میری روح کو ثواب پہنچانے کے لیے انہوں نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا تھا، مگر تم نے پورے انتظام کو درہم برہم کر دیا۔ میری روح بار بار گھر کا طواف کرنے لگی۔ تم میرے گھر والوں کی پریشانی کا باعث بنے۔ میں تمہارے حق میں دعا کر سکتا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مگر تم کو اس زیادتی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہاری اس زیادتی کا بدلہ تم سے کوئی تم جیسا ہی بدتنیت ہی لے گا۔ نیک لوگ تو معطر پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، مگر تم کانٹے کی مانند ہو۔ تمہارا وصف یہ ہے کہ تم لوگوں کو زخمی کر دیتے ہو۔ تم سے جسم، کپڑے، مال و متاع کچھ بھی محفوظ نہیں۔ تمہاری تو سوچ ہی آدمی کو زخمی کر دیتی ہے۔ کانٹے بوتے ہو، کانٹوں کی فصل ہی کاٹو گے۔ تمہارے ہاتھ بھی زخمی ہوں گے، روح کو کچوکے لگیں گے، تم جینا چاہو گے جی نہ سکو گے، موت تم سے نفرت کرے گی۔ جابر خان گاؤں کا چھٹا ہوا بدماش تھا، کوئی اس کے شر سے محفوظ نہ تھا۔ وہ اپنی ہر برائی پر فخر کرتا، غرور سے سیاہ کارناموں کی تشہیر کرتا۔ چوری، شراب، جوا، کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس کی ذات میں نہ پائی جاتی ہو۔ جب بھی کسی پر زیادتی کے خنجر چلاتا، اس کا سر فخر سے تن جاتا۔ کتنے ہی لوگوں کی مجبوریوں سے کھل چکا تھا، بہت سے گھرانوں کی عزت کے چراغ بجھا چکا تھا۔ ہر کوئی اس کے آگے خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ لڑکیوں کو اپنی دوستی کے جال میں پھانسنا، جھوٹی محبت کے چنگل میں پھنسانا، پھر بھنورے کی طرح عزت کا رس نچوڑ کر ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے گرا دیتا، اس کا مشغلہ تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، نجمہ بھی بچپن کی پگڈنڈیوں پر محو سفر تھی کہ اس کی ماں کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ماں کی عدم موجودگی میں اس کی تربیت نہ ہو سکی۔ آوارگی، بہرہ روی، سرکشی اس کے نمایاں وصف تھے۔ عزت و آبرو کے تقدس سے نابلد تھی، صرف عیاشی کو مقصد حیات سمجھتی تھی، اپنی عزت کو کھیل بنا کر رکھا تھا۔ کتنے ہی منچلوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، اس کے حضور کتنے ہی دل جلے اپنا دل ہار چکے تھے۔ بن ٹھن کر ایسے رہتی جیسے کسی نگری کی شہزادی ہو، چال میں ایسا نخرہ کہ جو بھی دیکھتا سانس لینا بھول جاتا، دلوں کی دھڑکن کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دور پار کے رشتہ دار کی شادی پر ایسے بن ٹھن کر گئی کہ ہر کوئی اس کی نگاہ محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ آسمان پر سے اتری حور معلوم ہوتی تھی۔ سینے کی قید میں دلوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس دوران اتنے لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ بہت سے لفنگوں کو بے وقوف بنا چکی تھی، ناز و نخرے، اداؤں سے کتنی ہی نظریں گھائل ہو چکی تھی۔ جابر خان دولہے کا لنگوٹیا یار تھا، وہ بھی شادی میں خوب آن بان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب ناز نخروں والی نجمہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی سانسیں تو سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ نجمہ کو دیکھتے ہی اپنا دل اس کے حسن اور نخروں کے آگے ہار گیا۔ نجمہ ایک گھاگ لڑکی تھی، اس نے تو سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ نجمہ نے اپنے آپ کو بہت بڑے زمیندار کی بیٹی کی حیثیت سے پیش کیا تھا، اور جابر خان کو جھڑکتے ہوئے طنز کے نشتروں سے یوں زخمی کیا کہ وہ زخموں کو چاٹنے لگا۔ بھوکا ننگا، آوارہ، نکما کہہ کر اس کی غیرت کو للکارا، اس کی چاہت کے پھولوں کو نفرت کے پاؤں تلے روندا۔ اگر مجھ سے دوستی کرنی ہے، میری چاہتوں محبتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، میرے دل کی نگری میں حکومت کرنی ہے، تو اپنی حیثیت بتاؤ، اپنا جاہ و جلال اور دولت مجھے دکھاؤ۔ تمہاری سماجی اور مالی حیثیت دیکھ کر ہی میں تم سے دوستی کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ اتنا سننا تھا کہ جابر آپے سے باہر ہو گیا، اس کی محبت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم ظاہر کیا۔ نجمہ جب اچھی طرح اس کے جوش محبت کو بھڑکا چکی، لوہا جب خوب گرم ہو گیا تو اس نے خوب زوردار چوٹ لگائی۔ اگر مجھ سے دوستی کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے ایسا تحفہ دو جیسا آج تک کسی نے نہ دیا ہو۔ تمہارے تحفے سے ہی میں اندازہ لگا لوں گی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ جابر چور چکا تو پہلے ہی تھا، اس نے کون سا مزدوری کر کے تحفہ دینا تھا، لوٹ مار ہی کرنی تھی۔ بس اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اب کی بار کوئی بڑا ہاتھ مار کر محبوبہ کو مہنگا تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا کرم دین زندگی کی 110 بہاریں دیکھ چکے تھے، اور پھر ایک دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ان کی محبتوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، لاواحقین کا ایک جمع غفیر تھا جو سوگوار تھا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ کب مرا جاتا ہے، آخرکار سب کو صبر کرنا پڑا۔ برادری والے لوگ تھے، دوست احباب کا حلقہ وسیع تھا،
सोयम के मौके पर तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को मदऊ किया गया। सोयम के मौके पर चूंकि बहुत से लोगों के खाने पीने का एहतमाम करना था, इसलिए उससे एक दिन कबल दोनों भाई तकरीबन अच्छी खासी रकम लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर ज़रूरी सामान खरीदने के लिए शहर चले गए। शहर गांव से 15 किलोमीटर दूर था। अभी रास्ते में ही थे कि एक मोड़ मुड़ते ही घात लगाए डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक फायर मोटरसाइकिल के टायर में लगा। टायर फटते ही मोटरसाइकिल काबू से बाहर हो गई और पुख्ता सड़क पर गिर गई। दोनों भाइयों के पांव बाइक के नीचे आ गए थे। राइफल बरदार डाकू करीब आए, उनको नीचे से निकाला, चाबी निकालकर दूर खेत में फेंक दी, मोबाइल जेब से निकाल लिया, उन्हें घसीटकर दूर खेत में ले गए। जहाँ तलाशी ली तो रकम उनके हाथ लगी। जख्मी भाइयों ने बड़ी मिन्नत समाजत की कि हमारे अब्बा जी का सोयम है, मेहमानों के खाने पीने का इंतज़ाम करना है, यही हमारे पास जमा पूंजी थी जो आपने निकाल ली है। आपका एहसान होगा, आप हम पर मेहरबानी फरमाएं और हमारे पैसे वापस कर दें ताकि हम सोयम के सामान का बंदोबस्त कर सकें। ऐसा ना हुआ तो हमारी बहुत जिल्लत और रुसवाई होगी। आपको भी मरना है और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। मगर वो टस से मस ना हुए, उल्टा उनको थप्पड़ों और राइफलों के बटों से मारना शुरू कर दिया, गालियां दी, सख्त सरजनिश की और कहा, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, कोई जिए मरे उसका ख़त्म, पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, मेहमान भूखे जाएं या खाना खा के, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमें पैसे चाहिए थे, वो हमें मिल गए हैं। तुम्हारी आफियत इसी में है कि चुपचाप पड़े रहो। जब तक हम नज़रों से ओझल होकर महफूज मकाम तक ना पहुंच जाएं, तब तक तुमने आवाज़ नहीं निकालनी। अगर तुमने गलती से भी शोर करने की कोशिश की तो वापस आकर तुमको गोलियों से भून देंगे। हमारा दीन, जिंदगी, ईमान, ख्वाहिश, ज़रूरत सिर्फ पैसा है और वो हमें मिल चुका है। ये कहते हुए वो रफू चक्कर हो गए। हम तो पैसे के लिए लोगों को कत्ल करने से भी दरेक नहीं करते। अगर कोई हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए तो हम उससे उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। कीमती स्मार्टफोन, सोने का लॉकेट, सोने की चूड़ियाँ और कीमती अंगूठी देखकर नजमा पर तो सख्तातारी हो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जाबिर खान ये सब कुछ उसके लिए लाया है। इतने महंगे और खूबसूरत तहफ़ उसके वहमो गुमान में भी ना थे। जाबिर खान ने जब ये सब कुछ उसके हवाले किया तो वो तो उसकी बेदाम कनीज़ बन गई, उस पर सदकेवारी जाने लगी। अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए उसके ऊपर लोटपोट होने लगी। सिर्फ उसका हो के जीने मरने की कस्में खाने लगी। अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए, अपना सब कुछ उस पर निछावर करने के लिए और उसकी खुशियों को दोबाला करने के लिए उसे रात में अपने घर आने की दावत दी और बोली, आज तुम मेरे मेहमान होगे, तुमने मुझे खुश किया है। मैं रात में तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैं तुम्हारी रग रग में खून बनकर गर्दिश करूंगी, तुम्हारी मोहब्बत की प्यास बुझाऊंगी। तुम्हें आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना प्यार मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारे तहाइफ का हक अदा करूंगी। तुम्हारी झोली में इतनी खुशियाँ डालूंगी कि तुम संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे और मेरे मन के राजा हो। मैं तो मुद्दतों से इस तरह के प्यार को तरस रही थी। आज रात हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अगर तुमने मुझ पर कीमती तहफ़ की बारिश करके मुझ पर एतमाद किया है तो मैं भी रात को मोहब्बत के झूले में चाहत के जाम पिलाकर तुम्हें नशे से मखमूर कर दूंगी। और फिर शाम ढलते ही नजमा महबूब के इस्तकबाल की तैयारियों में लग गई। देसी मुर्ग का गोश्त पकाने की यूँ तैयारी की जैसे इस इलाके का बहुत बड़ा सरदार दावत पर आ रहा हो। खाने पकाने से फारिग होने के बाद उसने गुस्ल किया और अपना महंगा और खूबसूरत सूट ज़ेब तन किया। एक दोस्त का गिफ्ट किया हुआ पेरिस का परफ्यूम कपड़ों के ऊपर स्प्रे किया। बेहतरीन मेकअप किया। उसने बनने संवरने की यूँ तैयारी की जैसे आज उसकी शादी हो और खूबसूरती की वजह से ही पसंद करके दुल्हन बनाया जाएगा। गर्ज अपने आप को बनाने संवारने में उसने अपना सारा अक्लो शऊर सर्व किया और फिर महबूब का इंतज़ार करने लगी। जाबिर खान बहुत खुश था। एक ऐसी चिड़िया जाल में फंसी थी जिसकी खुशनुदी के लिए उसने एक मरहूम के सोयम पर खर्च होने वाले पैसे लूटे थे। उस रकम से महबूबा की सोच से बढ़कर तोहफे उसकी नज़र किए थे। इन्हीं खुशकुन ख्यालों में महवे रात की तारीकी में गलियों बाजारों से होता हुआ महबूब के कूचे की तरफ जा रहा था। एक गली का मोड़ मुड़ते ही उसकी मुठभेड़ एक बारिश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में लाठी के सहारे खड़े थे। उसे पास से गुजरने पर रोका और कहा, तुमने मेरे बेटों को लूटा जो मेरे सोयम का सामान खरीदने रकम लेकर शहर जा रहे थे। तुम कितने जालिम हो। न सिर्फ पैसे छीने, उन्हें मारा पीटा, गालियां दी, जख्मी किया, मोटरसाइकिल नाकारा कर दी। उन्हें बीच दोराहे पर बेबस व लाचार छोड़कर चले गए।
تمہیں ذرا برابر ترس نہ آیا؟ میں تو اپنے دیگر مرحوم ساتھیوں کے ساتھ آنے والی دعاؤں کا منتظر تھا، مگر تم نے میری ان دعاؤں پر ڈاکہ ڈالا، گھر والوں کے دکھوں میں اضافہ کیا، مجھے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ مجھ مرحوم پر تمہیں ترس نہ آیا؟ تم کتنے پتھر دل ہو، موت کے خوف سے بھی نہ گھبرائے، بے دردی کے ساتھ میرے سویم کے پیسے لوٹے اور پھر ان پیسوں سے ایک فحاشہ عورت کو تحفے خرید کر دیے۔ تم صرف جسمانی عیاشی کے لیے انسانیت کی توہین کرتے چلے گئے۔ تم کو احساس نہیں کہ ہم مرحومین کو دعاؤں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے ساتھ دیگر ایسے مرحوم بھی تھے جن کی اولادیں تمہاری طرح انسانیت کے نام پر دھبا ہیں۔ وہ دنیاوی عیاشیوں میں کھو کر ان کو کب کا بھول چکے ہیں۔ وہ دعاؤں کے کتنے طلبگار تھے۔ اس شدت اور پیاس کو میں جانتا ہوں۔ تمہاری زندگی کی وجہ سے وہ میری مہمان نوازی سے بھی مایوس اور غمزدہ ہی ہو گئے۔ جب ہم لوگ مایوس ہو گئے تھے تو جو کرب ان کے چہروں پر تھا، اس نے مجھے قبر میں ایک مرتبہ پھر اذیت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ میں نے آج تک کسی پر زیادتی نہیں کی، تم پر بھی نہیں کروں گا، مگر ظلم کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ میں نہیں تو کوئی اور ضرور تم سے باز پرس کرے گا۔ اتنا کلام کرتے ہی وہ بزرگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جابر خان کا خوف کے مارے برا حال تھا، پیشانی پسینے سے شرابور اور ہاتھ کانپنے لگے۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ بزرگ ان کی باتوں کو وہم سمجھا۔ نجمہ کی یادوں میں گم ہو کر ایک دفعہ پھر اپنے محبوب کی گلی کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہی اس پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہاں سے بھاگا اور درخت کے نیچے سے نکل کر دور پہنچ گیا۔ بھاگا جا رہا تھا کہ اس پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ایک پتھر اٹھا کر جب کتے کی طرف پھینکنا چاہا تو وہ پتھر بھاری ہو گیا اور ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتوں کا ایک ریوڑ دوڑا چلا آ رہا تھا جو اس کو کاٹنے کے در پہ تھا۔ ان سے ڈر کر بھاگا تو سامنے ایک آدمی آ گیا۔ اس نے روک کر پوچھا، کیوں بھاگتے جا رہے ہو؟ خوف کے مارے وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ ساتھ چمٹتے ہوئے شخص کا قد اونچا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بلند ہوتا گیا۔ وہ اتنا بلند ہو گیا کہ گاؤں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس شخص نے اسے وہاں سے نیچے پھینک دیا۔ وہ ایک گندے پانی کے نالے میں دھڑام سے آ گرا۔ بدبودار پانی سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لمبے سیاہ رنگ کی عورت جس کے لمبے لمبے دانت، ڈراؤنی شکل، اس نے اسے گردن سے دبوچ لیا، منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، نوکیلے ناخنوں سے سارا چہرہ لہولہان کر دیا۔ اس نے کہا، مرحوم لوگوں کا کفن چوری کرتا ہے، فاتحہ کے پیسے لوٹتا ہے، مرحومین کا مذاق اڑایا، مرے ہوئے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ بزرگ بہت نیک آدمی ہیں، جب تک زندہ رہے لوگوں کے لیے باعث رحمت بنے رہے، لوگوں کے دکھ میں شریک ہو کر انہیں سکھ پہنچاتے رہے۔ وہ میرے بھی محسن تھے۔ ان پر کیے گئے ظلم کا بدلہ میں تجھ سے لوں گی، تجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دوں گی، تیری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ پھر وہ بولی، میرا جی چاہتا ہے کہ تیرا خون پی جاؤں، مگر پھر خیال آتا ہے تیرا گندا خون پی کر میں اپنے منہ کا ذائقہ کیوں خراب کروں؟ ہاں، تجھ کو سبق ضرور سکھاؤں گی کہ جب تک تو زندہ رہے چوری لوٹ مار کا نام نہیں لے گا۔ اور پھر جابر خان کے جسم کو ناخنوں سے آری کی طرح چیرنے لگی۔ جابر خان کا زخمی ہونا تھا کہ اس کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جابر خان پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، چیختے چیختے گلا بیٹھ گیا اور پھر اس پر غشی کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ادھر نجمہ انتظار کی سولی پر چڑھی سخت پریشان تھی۔ آنکھیں تھک ہار کر بند ہونے کو تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ پر گر گیا ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، لیکن اب تو وہی گرمی اور جلن کی شدت گلے پر محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے گرم سلاخ گردن پر پھیر دی گئی ہو۔ آگ کی جلن سے درد بڑھنے لگا تو پھر اس کی چیخیں نکل گئی۔ یہ درد تھما نہیں تھا کہ انگلی میں ڈالی انگوٹھی بھٹی میں ڈالے لوہے کی طرح گرم ہو کر انگلی کی جلد جلانے لگی۔ پھر کلائی میں ڈالی چوڑیاں آگ کی طرح تپ کر کلائیاں جلانے لگی۔ درد کی شدت سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چیختی چلاتی صحن میں چکر کاٹنے لگی۔ پھر اس کو یوں لگا جیسے انگاروں پر چل رہی ہو۔ پاؤں کے تلوے گرم ہو کر ٹانگوں کی ہڈیوں کو پگھلانے لگے تو پھر گرمی اور آگ کی تپیش نے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو پگھلانا شروع کر دیا۔ گرمی کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ گھر چھوڑ کر باہر بھاگنے لگی۔ یوں لگتا تھا آج گرمی کی حدت پگھلا کر اسے مار دے گی۔ اپنے آپ کو آگ کی تپیش سے بچانے کے لیے گاؤں کے تالاب کی طرف بھاگنے لگی، لیکن گرمی کی شدت نے تو اس کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مدد کے لیے پکارنے لگی۔ لوگ شور سن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا اور اچنبے میں پڑ گئے۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس جگہ پہنچ گئی
جہاں جابر خان زخموں سے چور بے ہوش گرا پڑا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ درد سے نڈال گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شور سن کر پیچھا کرنے والے اس جگہ پہنچ گئے جہاں نجمہ اور جابر خان بے ہوش پڑے تھے۔ ان کو زخمی بے ہوش دیکھ کر لوگوں نے ترس کھا کر گاؤں کے حکیم صاحب کو بلایا، جو حکمت کے ساتھ ساتھ عامل بھی تھے اور دم درود بھی کرتے تھے۔ کتنے ہی لوگ ان کی وجہ سے صحت یاب ہو چکے تھے، جن بوت ہٹانے میں بھی وہ ماہر تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو 2 مریضوں کو شدید زخمی حالت میں دیکھا تو انہیں مطب میں لانے کو کہا۔ ان دونوں کو لوگوں نے مطب میں پہنچا دیا تو حکیم صاحب نے کلام الہی پڑھ کر ان پر دم کیا اور پھر چند آیات بتائی کہ وہ پڑھتے رہیں۔ پھر حکیم صاحب نے دم کیا ہوا پانی ان پر چھڑکا، جس سے ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی۔ آرام آنے پر ان دونوں کو نجمہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ وہ دونوں جو ہی دروازے سے اندر داخل ہونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا صحن پانی سے جل تل ہے اور چھوٹے چھوٹے سانپ کثیر تعداد میں تیر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جل رہی ہیں اور منہ سے آگ کی لکیریں نکل رہی ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ بڑی مشکل سے حکیم صاحب کا بتایا ہوا ورد یاد کر کے زور زور سے پڑھنے لگے۔ ورد شروع کیا ہی تھا کہ پانی آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ کافی دیر بعد صحن بالکل خشک ہو گیا۔ تب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ بھوک مٹانے کے لیے نجمہ نے فریج کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے، تمام برتنوں میں خون بھرا ہوا ہے۔ خون کی وجہ سے تمام فریج سرخ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ خوف سے لرزنے لگے۔ بھوک اور پریشانی سے برا حال تھا۔ دوبارہ روٹی پکانے کے لیے جب آٹا تھالی میں ڈالا جانے لگا تو پانی ڈالتے ہی آٹا خون اور گوشت کے لوتھڑوں میں بدل گیا۔ نجمہ اور جابر خان نے رو دھو کر خوف و ہراس کی کیفیت میں رات گزاری۔ الصبح دونوں حکیم صاحب کے مطب کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیش آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان دونوں کو حکیم صاحب کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہو۔ اچانک ان کو حکیم صاحب کا بتایا ہوا ورد یاد آ گیا اور پھر پڑھنے کی دیر تھی کہ ہر چیز غائب ہو گئی، راستہ صاف ستھرا ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ مطب میں پہنچے اور فوراً حکیم صاحب کے پاؤں میں گر گئے۔ رو رو کر رات کے واقعات سے لے کر اب تک کے واقعات سنائے اور مدد کے لیے گڑ گڑا کر منت سماجت کرنے لگے۔ حکیم صاحب کو ان پر بڑا ترس آیا۔ ان کو سامنے بٹھایا، ایک گول دائرہ کھینچا، خود بھی دائرے کے اندر بیٹھ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ یوں لگا جیسے زلزلے سے زمین اور مکانات تھر تھرانے لگے ہوں۔ سخت سیاہ گھٹا ٹوپ آندھی چلی، لگتا تھا پکی دیواروں درختوں کو اڑا کر ساتھ لے جائے گی۔ لیکن مجال ہے جو دائرے کے اندر ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی گیا ہو۔ حکیم صاحب بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے کلام الہی پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ نجمہ اور جابر خان بڑی مشکل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں مصروف تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آندھی تھمنے لگی، آسمان صاف ہونے لگا۔ اچانک لمبے ناخنوں، بڑے دانتوں اور جلتی آنکھوں والی ایک انتہائی بدصورت عورت سامنے آ گئی۔ اس مکروہ صورت نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں حکیم صاحب پر مرکوز کر دی۔ اتنے میں حکیم صاحب کی آواز سنائی دی، ان معصوموں کا جینا کیوں حرام کر رکھا ہے؟ کیوں ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے؟ خوف و دہشت سے انہیں زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ لوگ تمہاری وجہ سے خون کے آنسو رو رہے ہیں، کسی پل ان کو چین نصیب نہیں۔ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے ختم کرو اور ان کی جان چھوڑ دو، ورنہ آپ مجھے دھمکیاں دے کر اپنے مقصد سے روک نہیں سکتے۔ میں مر تو سکتی ہوں، عبرتناک انجام سے دوچار ہو سکتی ہوں، مگر ان کو زندہ قبر میں گڑ جاؤں گی۔ یہ زندگی کی بھیک مانگیں گے، کوئی ان کو قریب پھٹکنے نہیں دے گا۔ یہ موت مانگیں گے مگر موت ان سے دور بھاگے گی۔ ان مکروہ لوگوں سے موت بھی نفرت کرے گی۔ آپ ان کو معصوم کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ تو انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ ان کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی قربانی دینی پڑی تو میں دریغ نہیں کروں گی۔ ان کے سبق آموز انجام سے کتنے ہی لوگ سکھ کا سانس لیں گے۔ یہ لوگ جو آپ کی نظر میں معصوم ہیں، انسانوں کے لیے موذی جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ میں اپنا مقصد ضرور پورا کروں گی۔ یہ نفرت آمیز باتیں سن کر حکیم صاحب سخت پریشان ہو کر نجمہ اور جابر خان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے حقیقت حال جاننا چاہی۔ وہ دونوں دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ اپنے کیے پر سخت شرمندہ تھے۔ جابر بولا، میں نے ناجائز خواہشات کی تسکین کے لیے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس دوران 2 ایسے آدمیوں کو لوٹا جو اپنے مرحوم والد کے لیے سویم کا سامان لینے جا رہے تھے۔ اس لوٹی ہوئی رقم سے میں نے پاس بیٹھی نجمہ کے لیے سونے کے تحائف اور موبائل خریدا۔ اس دن کے بعد سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے۔ میں اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوں۔ یہ سنتے ہی نجمہ بھی زارو قطار رونے لگی اور اپنے کیے پر سخت نادم تھی۔ ناجائز فرمائشوں سے توبہ کرنے لگی۔
दोनों हकीम साहब के कदमों में पड़े माफ़ी मांग रहे थे और आइंदा तमाम गुनाहों से तौबा ताइब होने का वादा किया। इस गरिया उजारी से हकीम साहब का दिल पसीजा तो उन्होंने उस आसेबी औरत से माफ़ी मांगने का हुक्म दिया और ख़ुद भी उससे रहम की दरख्वास्त करने लगे और साथ ही ये वादा भी किया कि आइंदा ज़िंदगी भर ये कोई बुरा काम नहीं करेंगे। पहली गलती की माफ़ी दे दो, ये पहले वाला नुकसान भी पूरा करेंगे और आइंदा कोई भी ऐसा काम सरअंजाम नहीं देंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हकीम साहब की बात उस आसेबी औरत ने मान ली और बोली, अगर आप कहते हैं तो मैं इनको माफ़ कर देती हूँ। ये वो रकम वापस मरहूम के घर वालों को दें और उनसे जाकर माफ़ी मांगें। आइंदा सच्ची तौबा करें कि कोई बुरा काम नहीं करेंगे। दरअसल वो मरहूम बुजुर्ग मेरे मोहसिन थे। और ये कहकर वो नज़रों से ओझल हो गई। हकीम साहब ने नजमा और जाबिर खान को नसीहत करके रुखसत किया। नजमा ने सारे जेवर जाबिर खान को वापस किए। उसने बाजार जाकर फरोख्त कर दिए। कम होने वाले पैसे अपनी जेब से डाले और रकम पूरी कर दी। जाबिर खान मरहूम बुजुर्ग के घर वालों के पास गया, रकम उनको वापस की और अपने फ़ैल की माफ़ी मांगी। दूसरे दिन नजमा और जाबिर खान एक बार फिर हकीम साहब के मतब पहुंच गए। रकम की वापसी के बारे में बताया तो मखसूस विर्द करके हकीम साहब ने उस आसेबी औरत को बुलाया और तमाम कार्रवाई उसके गोश गुजार की। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। नजमा और जाबिर खान को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। लोगों ने गुनाह की बजाय उनको हमेशा के लिए शरई तरीके से शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया और फिर थोड़े अरसे बाद ही उनकी शादी हो गई। आज वो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है साबिर साहब लाहौर से, सद्दाम मंसूरी साहब जयपुर से, शाहिद रज़ा कादरी साहब शहर का नाम नहीं लिखा, यासीन अली साहब रामपुर यूपी से, मोहम्मद इलियास सूफ़ी नागपुर महाराष्ट्र से, गुलफाम साहब, मोहम्मद रेहान साहब और मोहम्मद इकबाल साहब शहर का नाम नहीं लिखा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।